मसीह यीशु के जिंदा और पवित्र नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम। वर्ल्ड पावर टीवी देखने वाले तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से खुश आमदीद। तो हम बात कर रहे हैं इल्म रूल उसके हवाले से। तो ये चौथी एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हम सीख रहे थे पाकरू की तशबीहात और अलामात और निशानात के हवाले से। तो हम बात कर चुके थे कि आग के साथ इसको तशबीह दी गई है और पानी के साथ इसको तशबीह दी गई है और तेल के साथ इसको तशबीह दी गई है। और इस एपिसोड में, चौथी एपिसोड में आज फिर हम बात करेंगे रूल कुस की तशबीहात और अलामात और निशानात के हवाले से। तो पाकरू को और भी ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ तशबीह दी गई है, उनमें आज हम बात करेंगे वो है हवा। हवा के साथ पाकरू को तशबीह दी गई है और इसके लिए यूहन्ना रसूल का अंजीली बयान है। जब हवा के साथ इसको तशबीह दी गई है तो यूहन्ना रसूल का अंजीली बयान है, पढ़ें तो वहाँ पर जब निकोदेमुस से बात होती है तो तीसरा बाब है इसका, उसकी तीसरे बाब की 8वीं आयत में जब निकोदेमुस से बात होती है तो बात हो रही थी कि यीशु मसीह ने कहा जब तक कोई पानी और रूह से ना पैदा हो। तो वहाँ पर रूह की बात करते हुए यीशु मसीह ने कहा हवा जिधर चाहती है उधर चलती है। लिहाजा एक तो बात यह है इसके निशान के लिए कि हवा का जो निशान है या अलामत है या तशबीह है। दूसरा, मैंने शुरू में आपको बताया था कि जो इब्रानी लफ्ज़ रुवाख उसका तर्जुमा रूह और हवा और आंधी किया गया है और यूनानी लफ्ज़ पनोमा उसका तर्जुमा रूह और हवा किया जाता है। तो लिहाजा ये एक तशबीह है, पाकरू को हवा के साथ दी गई है या ये निशान है कि हवा का निशान जो है ये पाकरू को पेश करता है। तो यहाँ पर लिखा है जब हम पाकरू के निशान को जो हवा पेश करती है इसकी जब हम बात करते हैं और सीखते हैं तो सबसे पहली बात ये है कि ज़िंदा रहने के लिए जो हवा है ये ज़रूरी है। इसी तरह से पाकरू जो है नहायत ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए। दूसरी बात, जब हम हवा की बात करते हैं तो ये हर जगह पर मौजूद है। इसी तरह से खुदा का पाकरू हर जगह पर मौजूद है। इस तरह से हवा का जो निशान है या अलामत है ये पाकरू को पेश करता है कि पाकरू हर जगह पर मौजूद है और पाक रूह जब हर जगह पर मौजूद है इसी तरह से हवा हर जगह पर मौजूद है। और फिर पाक रूह ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। इसी तरह से जो पाक रूह है ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, हवा ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। और हवा के बग़ैर ज़िंदा रहना मुमकिन नहीं है। इसी तरह से पाक रूह के बग़ैर ज़िंदा रहना मुमकिन नहीं है। तो आगे हम बात करें तो जो हवा है चीज़ों को साफ करती है, इसी तरह से पाक रूह जो है वो ज़िंदगियों में आता है, ज़िंदगियों को साफ़ करता है और पाक करता है ज़िंदगियों को। हवा जो चलती है तो ज़िंदगियों के अंदर इसकी ज़रूरत है और ये ज़िंदगियों को फ़्रेश और ताज़ा करती है। इसी तरह से पाक रूह जो है ज़िंदगियों को फ़्रेश और ताज़ा करता है। जो हवा की वजह से जो बादल हैं वो हट जाते हैं, छट जाता है बादल। और पाक रूह जब ज़िंदगियों में आता है तो ज़िंदगियों में ऐसे बादल जो गम के बादल हैं छट जाते हैं, परेशानियों के बादल हैं छट जाते हैं, गुनाह के बादल हैं वो छट जाते हैं और ज़िंदगी के अंदर जो है वो साफ़ हो जाती है और ज़िंदगी क्लियर हो जाती है। जब हम हवा की मज़ीद बात करते हैं तो आपको याद है कि हवा जो है ये बोझ उठाती है।
ہوا جو ہے یہ بوجھ اٹھاتی ہے۔ دیکھیں گاڑیوں کے ٹائر کے اندر ہوا ہوتی ہے اور تھوڑی سی ہوا بہت بڑا بوجھ جو ہے وہ اٹھا کر چلتی ہے۔ یا پھر کبھی آپ جو ہے جیک، گاڑی پنکچر ہوتی ہے اور جیک جو ہے ایک چھوٹا جیک ہوتا ہے لیکن ہوا کی وجہ سے بہت بڑا وہ بوجھ اٹھاتا ہے۔ اسی طرح سے رول کس جو ہے یہ تیری زندگی کا اور تیرے خاندان کا روحانی بوجھ اور دنیاوی بوجھ جو ہے وہ اٹھاتا ہے اور تجھے تب ہلکا فیل ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کے لیے خوشخبری کی بات ہے کہ پاک روح جو ہے یہ بوجھ اٹھاتا ہے اور آپ پھر ہلکا فیل کرتے ہیں۔ تو یہ تھی پاک روح کی تشبیہ یا علامت ہوا۔ آگے بڑھیں تو کبوتر جو ہے یہ بھی پاک روح کی علامت اور نشان ہے۔ کبوتر کو آپ کو یاد ہوگا کہ جب یسوع مسیح بپٹائز ہوئے آسمان کھل گیا اور خدا کا پاک روح کبوتر کی صورت میں اس پر نازل ہوا اور ٹھہر گیا۔ تو کبوتر جو ہے پہلی بات یہ پاکیزگی کا نشان ہے۔ جب پاک روح تیری زندگی میں آتا ہے، کام کرتا ہے، تو تیری زندگی کی جو پاکیزگی ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور پاکیزگی کا جو معیار ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ دوسری بات جو پاک روح ہے یہ حلیمی اور فروتنی کا نشان ہے۔ تو جب پاک روح تیری زندگی میں کام کرے گا تو ہمبل ہوگا، تو فروتن ہوگا اور یہ پاک روح کی بدولت ہوگا اور پاک روح کی وجہ سے ہوگا اور تجھے حلیم بنا ڈالے گا۔ اسی طرح سے مزید ہم آگے بڑھیں تو پاک روح چونکہ ناپاک چیزوں سے نفرت کرتا ہے، کوے کی بات کرے تو وہ ناپاک چیزوں کو پسند کرتا ہے، پاک روح ناپاک چیزوں سے کبوتر ناپاک چیزوں سے نفرت کرتا ہے، اسی طرح سے پاک روح جو ہے وہ بھی ناپاک چیزوں سے، ناپاک سنگتوں سے نفرت کرتا ہے اور وہ تجھے مقدس ماحول دے گا، پاکیزگی کا ماحول دے گا، اور ایسی چیزیں جو ناپاک ہیں اور اچھی نہیں تجھے ان سے دور رکھے گا اور دور رہنے کے لیے وہ تجھے تحریک دے گا۔ تو یہ دوسری اس کی تشبیہ تھی جس پر آج ہم بات کر رہے ہیں، اور تیسری جس پر میں بات کرنے والا ہوں وہ ہے بارش ہے۔ بارش جو ہے یہ سب کی ضرورت ہے، اسی طرح سے پاک روح سب کی ضرورت ہے۔ بارش جو ہے ایک دم ماحول کو چینج کرتی ہے۔ تو یسایہ نبی کی کتاب میں آخری برسات کا تذکرہ ہے اور آخری برسات جو بارش پاک روح کو ظاہر کرتی ہے اور یہ پاک روح کی علامت ہے یسایہ کی کتاب کے اندر بارش۔ تو یہ پاک روح کو پیش کرتی ہے اور یہ ہوسیہ کی کتاب اس کا 6 باب 3 آیت بارش کا تذکرہ ہے جو پاک روح کی علامت ہے۔ زبور 72 6 آیت کا تذکرہ ہے جو بارش کی علامت ہے، اور پھر یسایہ نبی کی کتاب کا میں نے آپ کو بتایا کہ بارش کا تذکرہ ہے جو پاک روح کی علامت ہے۔ بارش آتی ہے تو ماحول کو چینج کر دیتی ہے، اور اسی طرح سے پاک روح زندگیوں میں آتا ہے تو زندگیوں کا ماحول چینج ہو جاتا ہے، اور پھر خاندانوں کا ماحول چینج ہو جاتا ہے اگر خاندانوں میں آتا ہے تو بارش آتی ہے۔ دوسری بات، بارش کی وجہ سے میل کچیل دھل جاتی ہے اور فضا کلیئر اور صاف ہو جاتی ہے اور ہر طرف نکھار آتا ہے۔ اسی طرح سے جب پاک روح کی بارش زندگیوں میں آتی ہے تو نکھار پیدا کرتی ہے اور ہر طرف ماحول جو ہے صاف ستھرا اور فریش ماحول آتا ہے بارش کی وجہ سے۔ اور نیکسٹ پوائنٹ جو ہے بارش کی وجہ سے ہریاول بڑھ جاتی ہے، سبزہ بڑھ جاتا ہے اور چیزوں میں نکھار اور تازگی آتی ہے۔ اسی طرح سے جن زندگیوں کے اندر پاک روح کام کرتا ہے نکھار پیدا کرتا ہے، تازگی پیدا کرتا ہے اور تازگی آتی ہے اور ہریاول بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ تھی
علامت بارش کے طور پر پاک روح کا نشان، اور ابھی میں بات کرنا چاہتا ہوں میں جو ہے یہ بھی پاک روح کی علامت ہے، میں جو ہے یہ بھی پاک روح کی علامت ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ رسولوں کے اعمال کی کتاب میں جب پطرس بات کر رہا تھا تو وہاں پر لوگوں نے کہا یہ تازہ مے کے نشہ میں ہے، تو میں جو ہے یہ پاک روح کی علامت ہے، میں جو ہے یہ پاک روح کو پیش کرتی ہے اور یہ نشان ہے۔ تو جب ہم میں کی بات کرتے ہیں تو یاد کریں میں کی وجہ سے انسان جو ہے اپنے غم کو بھول جاتا ہے، اسی طرح سے جب پاک روح تیری زندگی کے اندر آئے گا تو تجھے تیرے غموں سے چھٹکارا دے گا، تیرے غموں کو دور کرے گا اور تو اپنے غموں سے رہائی پائے گا روح القدس کی وجہ سے۔ اسی طرح سے مزید ہم بات کریں تو یہ دل کو تازہ کرتی ہے، یہ زبور 104 اس کی آیت نمبر 15 یہ جو ہے دل کو تازہ کرتی ہے۔ اسی طرح سے خدا کا پاک روح جو ہے وہ دلوں کو تازہ کرتا ہے۔ اور پہلا حوالہ جو میں نے بولا وہ امثال کی کتاب 31واں باب 5ویں آیت سے 7ویں آیت تک ہے کہ میں کی وجہ سے انسان اپنے غم کو بھول جاتا ہے اور اسی طرح سے پاک روح کی وجہ سے اپنے غموں سے رہائی پاتا ہے۔ ایک اور تشبیہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور وہ ہے مہر۔ مہر جو ہے اس کے حوالے سے بات ہم کریں تو بڑی خوبصورت یہ چیزیں جو ہے یہ پیش کرتی ہے، اور اس کا ترجمہ زیادہ تر جو ہے یہ سیل کیا گیا ہے انگلش میں، اور کئی مرتبہ یہ سائن بھی اس کا ہوا ہے مہر کا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ملکیت کو ظاہر کرتی ہے، مہر ملکیت کو۔ تو جس کی مہر ہے آپ اس کی ملکیت ہیں اور وہ آپ کا مالک ہے۔ جب پاک روح کی مہر جو ہے وہ آپ پر ہے تو اس کے لیے افسیوں کے نام خط ہے پالوس رسول کا پہلا باب 13ویں آیت جو ہے یہ آپ کو بتا دے گی اور ملے گا کہ پاک روح کی تم پر مہر ہوئی ہے مخلصی کے دن کے لیے۔ تو جب پاک روح کی مہر ہے اس کا مطلب ہے پھر آپ پاک روح کی ملکیت ہیں اور پاک روح آپ کا مالک ہے۔ پاک روح آپ کا مالک ہے مہر ہونے کی وجہ سے۔ اور مزید آپ آگے بڑھیں تو یہ حفاظت کے لیے بھی مہر لگائی جاتی تھی۔ کس کے لیے؟ حفاظت کے لیے۔ اور اس کے لیے آپ حوالہ جو پڑھیں غزل کی کتاب اس کا 4 باب 12ویں آیت، وہاں پر آپ کو ملے گا تشبیہ معنوں میں وہ بات کرتا ہے دلہا دلہن کے حوالے سے کہ میری محبوبہ سر بہ مہر چشمہ ہے، یعنی ایسا چشمہ جس پر مہر ہے اور ایسا وہ جو ہے باغیچہ ہے جو مکفل باغیچہ ہے۔ تو سر بہ مہر چشمہ، تو اس کا مطلب ہے یہ حفاظت کے لیے ہے۔ پاک روح آپ کی زندگی میں پاک روح کی مہر ہے، یہ حفاظت کے لیے ہے، یہ تحفظ کے لیے ہے۔ اور پہلا پوائنٹ ہم نے دیکھا کہ یہ ملکیت ہونے کے لیے ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں پاک روح کی مہر ہے آپ ملکیت ہیں اور پاک روح آپ کا مالک ہے۔ اور تیسری بات کرنا چاہتا ہوں کہ مہر ہے تو یہ اختیار کو ظاہر کرتی ہے کہ پاک روح کی اگر مہر آپ کی زندگی میں ہے تو پاک روح کا اختیار آپ کی زندگی میں ہے، پاک روح کی اتھارٹی آپ کی زندگی میں ہے، پاک روح کا کنٹرول آپ کی زندگی میں ہے۔ اور آخری بات کرنا چاہتا ہوں، جب مہر آپ کی زندگی میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاک روح جو ہے وہ آپ کا ضامن ہے، کیونکہ اس کی مہر آپ کی زندگی میں ہے۔ تو اگر ہماری زندگی میں پاک روح کی مہر نہیں ہے
تو پھر پاک روح کی جو مہر ہے، اس کی سیل ہے، اس کو لینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہمارا مالک ٹھہرے، ہم اس کی ملکیت ہوں۔ دوسری بات، تاکہ ہماری حفاظت ہو اور مور کی وجہ سے کوئی ہمیں چھونے نہ پائے، اور وہ ہمارا ضامن ہو اور اس کی اتھارٹی ہماری زندگی میں ہو۔ ہمیں پاک روح کی جو مہر ہے اس کو لینے کی ضرورت ہے، اور جتنی بھی پاک روح کی تشبیہات اور علامات اور نشانات ہم نے سیکھے ہیں، ان کو اپنی زندگی میں لینے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی پر اپلائی کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ کام جو جن سے تشبیہ دی گئی ہے وہ چیزیں کرتی ہیں، وہی سارے کام پاک روح کرتا ہے، اور ہماری زندگی میں وہ سارے پاک روح کام کرے اور ہم خدا کی برکات سے بھر جائیں۔ خداوند کے کلام کے وسیلے سے خداوند خدا آپ سب کو بڑی برکت بخشے۔ مزید برکت پانے کے لیے آپ دیکھتے رہیے ورڈ پاور ٹی وی۔